अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सूरह ताहा पढ़ेंगे और ये भी सिपारा नंबर 16 में है। ये सूरह ताहा मक्की सूरत है और इसमें 135 आयात हैं। कलमात इसके 1641 हैं और हुरूफ इसमें 5242 हैं और कुल 8 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा, हमने आप पर यह कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत उठाएं, बल्कि नसीहत के लिए ऐसे शख्स के जो डरता है। और उतारा हुआ है उसका जिसने जमीन को पैदा किया और बुलंद आसमान को। वो रहमान है, अर्श पर कायम है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ जमीन की मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम जोर से बात करो तो वो आहिस्ता से कही हुई बात को भी जानता है और इससे भी ज्यादा पोशीदा बात को जानता है। अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। क्या आपको मूसा की खबर भी मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं इसमें से तुम्हारे लिए थोड़ी सी अंगारी लाऊं या आग के पास रास्ता मालूम कर सकूं। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तुम अपने जूते उतार दो, तुम एक पाक मैदान तवा में हो। मैंने तुमको चुन लिया है, बस तुम सुनो जो तुमको वही की जा रही है। बिलाशुबा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तो तुम मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद के लिए नमाज पढ़ा करो। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि इसके वक्त को पोशीदा ही रखूं ताकि हर शख्स को अपने किए का बदला मिले, तो तुमको रोक ना दे क़यामत से वो शख्स जो उस पर यकीन नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशात पर चलता है और तुम हलाक हो जाओ। और ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है मूसा? मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ और इसमें मेरे और भी फायदे हैं। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, इसको डाल दो। तो मूसा ने उसको डाल दिया, फिर वो अचानक सांप बन गया, दौड़ता हुआ। अल्लाह ने कहा, उसको पकड़ो और डरो मत, हम अभी इसको पहली हालत में वापस ला देंगे। और तुम अपना हाथ अपनी बगल में दे दो, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी ऐब के, ताकि हम तुमको अपनी बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां दिखा दें। तुम फिरौन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो गया है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए और मेरी गिराह जबान से गिराह खोल दीजिए ताकि वो मेरी बात समझ लें। और मेरे घर वालों में से एक मददगार बना दीजिए, यानी हारून को जो मेरा भाई है, उनके जरिए से मेरे बाजू मजबूत कीजिए और उनको मेरे काम में शरीक कर दीजिए ताकि हम दोनों खूब तस्बीह किया करें और तेरी याद बहुत कसरत से किया करें। बेशक आप हमको खूब देख रहे हैं। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल की गई। सुभान अल्लाह। और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था, जब हमने तुम्हारी वालदा को इल्हाम किया था जो कुछ इल्हाम किया जाना था, ये कि मूसा को एक संदूक में रखो, फिर संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया उसको साहिल साहिल पर डाल देगा कि मेरा और उसका दुश्मन उसको ले लेगा। और ए मूसा, मैंने अपनी तरफ से तुम पर असर मोहब्बत डाल दिया है, इसलिए कि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। और जब तुम्हारी बहन चली आई और कहा कि मैं तुमको एक शख्स बताऊं जो उसको पाले, फिर हमने तुमको तुम्हारी बा के पास पहुंचा दिया कि उनकी आंखें ठंडी हों और वह रंज ना करें। और तुमने एक आदमी को मार डाला, फिर हमने तुमको गम से निजात दी और हमने तुम्हारी खूब आजमाइशें की। फिर तुम चंद साल अहले मदियन में रहे, फिर ए मूसा तुम एक खास वक्त पर आए। और ए मूसा, हमने तुमको अपने लिए मुंतखब किया, तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे और डर जाए। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमको खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने कहा, तुम खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। तो तुम उसके पास जाओ और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें और उनको अजाब ना दें। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी से रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और उनके लिए सलामती है जो हिदायत की बात कबूल करें। हमको ये वही हुई है कि अजाब उसको होगा जो झुटलाएगा और मुंह मोड़ेगा। उसने कहा, ए मूसा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा ने कहा,
ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی، پھر راستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا پہلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان لوگوں کا علم میرے رب کو ہے، کتاب میں میرا رب نہ تو چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے ہی لیے اس میں رستے بنائے، اور آسمان سے میਂہ برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے میوے پیدا کیے۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے، اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر وہ تکذیب ہی کرتا رہا اور انکار کرتا رہا۔ فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو؟ اے موسیٰ، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لائیں گے، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم کسی ہموار میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے تہوار کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ چاشت کے وقت سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو غرض فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان مکر جمع کرنا شروع کیا اور پھر آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا ہائے کم وقت، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ بس وہ اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگا اور خفیہ خفیہ باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم اپنے جادو کا سامان اکٹھا کر لو، پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم اپنی چیزیں ڈالو اور یا پھر ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ بس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ان کی نظر بندی سے ایسی معلوم ہوئی کہ میدان میں دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ سب کچھ نکل جائے گی جو انہوں نے بنائی ہیں۔ جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں جادوگری کے ڈھونگ ہے، اور جادوگر فلاح نہ پائے گا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلا شبہ وہ تمہارے بڑے ہیں کہ تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا، اور تم مان لو کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز فوقیت نہیں دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو جو چاہے سو کر لو، تم تو صرف اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہو۔ بس اب تو ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو تم نے ہم پر زبردستی کی جادو میں وہ بھی معاف کر دے، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے پاس گناہ گار بن کر آئے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو بندہ اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا اور اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہوں گے، یعنی ہمیشہ کی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بدلہ اس کا ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دینا، پھر تم کو نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ رہے گا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا، تو دریا نے ان کو جیسا ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کے داہنی طرف آنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر امن و سلوہ اتارا۔ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں کھایا کرو، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہی تباہ ہو گیا۔ اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے، تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ موسیٰ نے کہا وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، آگے چلا آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہارے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ غصے اور غم میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس گئے اور کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی؟
یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے، اس لیے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا جس کی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ یہ تو بھول گئے، کیا دیکھتے نہیں؟ وہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم تو اس کے سبب سے ہی گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس سے تمہاری آزمائش ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قوم موسیٰ نے کہا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا، اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکا تھا اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا، میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہا، سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، پھر میں نے فرشتے کی نقش پاک کی ایک مٹھی بھر لی، پھر وہ بچڑے کے قالب میں ڈال دی اور میرے جی نے اس کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ لے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے حالات بیان کر دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے پاس سے نصیحت نامے کی کتاب عطا کی ہے، جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، آپس میں آہستہ 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 کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوش مند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں، تم تو ایک ہی دن رہے ہو، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا دے گا۔ پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا، اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے۔ اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے، اس کے سامنے کوئی کجی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی اور پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے کوئی بات کرنا پسند کیا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے اگلے حالات اور پچھلے حالات، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ زندہ و قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کے ڈراوے بیان کر دیے تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر اس کی پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیا کیجیے کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ثبات نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، یہاں تک کہ یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور کہا، اے آدم، تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ان پر ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے خلاف حکم کیا اور غلطی میں پڑ گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ نے کہا، تم دونوں جنت سے اترو، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا
تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا۔ اسی طرح آج تم کو بھلایا جائے گا، اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیات پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو ہدایت کر چکے ہیں، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ پس جو یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجیے۔ رات کی ساعات میں تسبیح کیا کیجیے، اور دن کے اول اور آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہوں۔ اور آرائش کی چیزوں پر ہرگز نگاہ نہ کرنا جو ہم نے چند گروہوں کو دنیوی زندگی میں رونق کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، اور آپ کے رب کی عطا کردہ روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کیجیے، اور خود بھی اس کی پابندی رکھیں۔ ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں ہیں، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور نیک انجام تو تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آتی؟ اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں، اور وہ کون ہیں جس نے ہدایت حاصل کر لی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر ہماری سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی الحمدللہ، اور اس کے بعد اب ہماری 16واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم 17واں سپارہ شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ انبیاء شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلائے، اور صحیح قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔